तमाम तारीफ़ें इस खुदा के लिए जो इस कायनात को चला रहा है, इस कायनात को पाल रहा है। और दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम हैदर टीवी के नाज़रीन को नवेद अली ज़ादी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। इस बार हैदर टीवी की जानिब से एक नए मौजू को सामने लेके आए हैं और उस मौजू का जो उन्वान रखा गया है तारीखी मनाज़रे। तारीखी मनाज़रे इस हैसियत से मनाज़रे जो रसूल खुदा के दौर में, जो मासूमीन के दौर में और जो हमारे मुज्तहिदीन ने मनाज़रे किए हैं, वो हम आप सबके पेश नज़र करेंगे और कोशिश होगी कि उन मनाज़रों को हम अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरीके से लेके आ सकते हैं। और इन मनाज़रों को तफ़सीलन मुताला के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला काबा अल्लामा तकी मेहदी साहब ईरान कुम से। वो इन मनाज़रों पे तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे और वो मनाज़रे पेश करने की कोशिश करेंगे जिनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आया पहले तो सवाल ये है कि मनाज़रे होते क्या हैं और ऐसे मनाज़रों की क्या वजूहात हुई जो ये मनाज़रे हुए? तो इन तमाम सवालों का जवाब लेके हम चलते हैं अल्लामा तकी मेहदी साहब के पास और उनको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं। क़िबला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऐसे टाइम पे वक़्त निकाला और इस मौज़ू के लिए जो आजकल का मौज़ू ज़्यादा है कि उन मनाज़रों को हम पेश करें जो हमारी अमली ज़िंदगी में जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इस बारे में पहले तो ये हमें बताएँ कि मनाज़रे हैं क्या? उनका मतलब क्या है और ये क्यों पेश आए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आपको भी सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। बहुत अहम मौज़ू है ये कि मुनाज़रे मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में किस कदर अहमियत रखते थे। और जो आपका सबसे अहम सवाल है कि मुनाज़रे कहते किसे हैं, क्यों पेश आए और इसके फ़वाइद और नुक़सानात क्या हैं। देखिए, मुनाज़रे को अगर हम बहुत सादा से लफ्ज़ में बयान करें जो अवामुन्नास के फ़हम के लिए और उनके समझने के लिए हो, तो आप जी। इसे इल्मी अखाड़ा भी कह सकते हैं कि जिसमें 2 बड़े-बड़े इल्मी तौर पर मज़बूत अफ़राद आपस में गुफ्तगू करते हैं और उससे जो नतीजा बरामद होता है, आम तौर पर उससे मुख़ातबीन फ़ायदा उठाते हैं। और सुभान अल्लाह। मुख़ातबीन को ये इख्तियार हासिल होता है कि इन दोनों में से कौन ऐसा है कि जो सही बात कहने वाला है। जज़ाकल्लाह। अलबत्ता अलबत्ता मुनाज़रे को जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इल्मी अखाड़ा है ये, तो इसकी तरफ मासूमीन ने बहुत ज़्यादा रग़बत का इज़हार नहीं फ़रमाया। यानी गोया ये इमरजेंसी के तौर पर एक दवाई है। और सुभान जिस तरीक़े से इस्लाम में जिहाद को और जंग को अहमियत हासिल है, उसी तरीक़े से मुनाज़रे को भी उसी मिक़दार से अहमियत हासिल है। यानी ऐसा नहीं है कि इस्लाम आया ही इसलिए है कि वो जिहाद करता रहे और दूसरों से जंग करता रहे और तलवारें चलाता रहे और गोलियाँ चलती रहे, इस्लाम इसलिए नहीं आया। इस्लाम हकीकत में तो ख़िदमत ख़ल्क़ का पैगाम देने के लिए, इंसानियत का पैगाम देने के लिए और खुदा की बंदगी का पैगाम देने के लिए आया है। लेकिन अगर कोई इस मामले के अंदर उलझता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो फिर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जिस तरीक़े से जिहाद बाज़ औक़ात वाजिब हो जाता है, इसी तरीक़े से मुनाज़रा भी बाज़ सूरतों के अंदर ज़रूरी हो जाता है। तो मुनाज़रे को हम यूँ कह सकते हैं कि ये बेस्ट बिहेवियर या बेस्ट टैक्टिक तो नहीं है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि अ फ्रेंड इन अ नीड, ज़रूरत के वक़्त यही सुभान फिर अल्लाह। सहारा बनता है और जज़ाकल्लाह। इसके ज़रिए फिर ख़ामोश किया जाता है उस शख़्स को कि जो चर्ब ज़बानी के ज़रिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा होता है। अलबत्ता ऐसा भी है कि कभी-कभार जब मुनाज़रा होता है तो उसके कुछ नुक़सानात भी ज़ाहिर होते हैं और बाज़ अफ़राद इसे दीनी तफ़रक़ा अंदाज़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें होशियार रहना चाहिए कि हम जब किसी से मुनाज़रा कर रहे हैं तो वाक़ई वो लायक है इसके कि उस वक़्त उससे मुनाज़रा किया जाए। सुभान अल्लाह। जिस तरीक़े से आजकल जो टेलीविज़न पर गुफ्तगू हो रही है,
برادران اہل سنت کے بھی علماء ہوتے ہیں, دیگر مقادیر فکر کے علماء موجود ہوتے ہیں, تو وہاں پر کبھی کبھار انسان محسوس یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر مناظرے کی طرف نہ جائے یا جان لے کہ وہ ہمیں کس موضوع کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے لیے حساس موضوع ہے, اگر ہم نے اسے کھل کر بیان کیا تو بہت زیادہ تفرقہ اندازی ہو سکتی ہے, تو اسے بہتر انداز سے سمیٹ کر اور کسی اور موضوع کی طرف چلے جانا وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. تو قبلہ ایک اور بات یہ اس بارے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں پر ہی اسی آپ ہی کی گفتگو سے ایک سوال سامنے آیا کہ مناظرے کے لیے مطلب ضروری ہے کہ دونوں مد مقابل دیکھے جائیں, جی یہ نہ جی ہو کہ بات ہم کیا کہہ رہے ہیں اور سامنے والا تو سننے کے قابل ہی نہیں ہے اس کو, تو یہ جی اس جی کا مطلب ہے بالکل. کہ اس دونوں کا سماعت جو ہے برابر ہونی چاہیے کہ سن سکے. جی جی بالکل, یہ تو ہے, یہ تو آداب مناظرہ کے اندر ہے کہ اگر سامنے والا مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نیت سے آئے کہ اگر میں باطل پر ہوں تو میں حق کی طرف آ جاؤں, اور اگر میں سبحان اللہ, حق پر ہوں تو سامنے والے کو بھی حق کی طرف قائل کر دوں. جزاک اللہ. لیکن عام طور پر چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مفادات کی دنیا ہے, تو اتنی شرافت کے ساتھ اور اتنی دیانتداری کے ساتھ کوئی مناظرہ کرنے نہیں آتا. ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے اور بے دوسرے کو شک, باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور کبھی کبھار میجورٹی کا اور اپنی اکثریت کا اور اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اقلیت کو ایسے راستے کی طرف لے کر جائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ انہیں یا تو گمراہ کہیں یا دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں. تو انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ مجھے واقعا یہاں پر حق سننے والے لوگ موجود ہیں یا مجھ سے استفادہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. اس لیے معصومین کرام علیہ السلام جو ہمارا اصل موضوع بھی ہے, انہوں نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور حتیٰ مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو سبحان اللہ. نواسہ رسول حسین ابن علی, ان سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا اور ان سے زیادہ علم اور حکمت رکھنے والا کون ہوگا اور ان سے زیادہ بہادری اور شجاعت بے رکھنے شک, والا بھی کون بے ہوگا. شک, بے شک. لیکن مولا نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص حق کی تلاش میں نہیں آیا ہے, یہ کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. لہٰذا مولا سبحان نے اللہ. بیان فرمایا کہ دیکھو, اگر تم واقعا بصارت چاہتے ہو, بصیرت چاہتے ہو, تو خود تحقیق کرو, جستجو کرو. اور میں نے اپنے دین کے بارے میں تحقیق کی ہے, اس کے بعد میرے لیے جو حق واضح ہوا ہے اس راستے پر میں گامزن ہو گیا. سبحان جب اس کا اللہ. اصرار بڑھا تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, بعض لوگ اس لیے مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ اپنی ویلیو کا اظہار کر سکیں, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور اپنے سے بڑوں سے اس لیے مناظرہ کرتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم بھی اسی فہرست کے اندر شامل ہیں. تو بعض لوگ مناظرے سے دیگر مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ حق کی تلاش میں نہیں آتے. تو جو لوگ دیگر مفادات کی خاطر مناظرے کے لیے آئے, تو انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر مجھے کوئی حق ثابت نہیں کرنا, بلکہ خود اس کے نفس کی اصلاح کرنی ہے, نفس کی اصلاح کرنی ہے. سمجھانا ہے کہ جو تو مناظرہ جو چیز تو چاہ رہا ہے وہ اصل میں شیطانی وسوسہ ہے اور تیرے خواہشات نفسانی کی برابری ہے کہ جس کی طرف تو جا رہا ہے, اور مناظرے سے اس وقت کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. تو قبلہ ہمارا جو موضوع ہے تاریخی مناظرات, اس موضوع کو لے کے ہم تمام ناظرین کے پیش نظر آئے ہیں, تو ہم کس طریقے سے ان مناظرات کو پیش کریں گے, کہاں سے ہم شروع کریں گے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ. ایک شخص آئے امام کی خدمت میں اور بہت امام کا قریبی جانثار ساتھی, بہت فی البدی جواب دینے والا, حاضر جواب, بہترین عالم دین امام کی خدمت میں, جو امام کا شاگرد بھی ہے, امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول, آپ کے حوالے سے مجھ تک ایک بات پہنچی ہے اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے مناظرہ کرنے سے, کیا ایسی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ باقاعدہ جملے روایت کے ہے کہ بلغنی انک کرہت الناس کرہت مناظرۃ الناس, کہ فرزند رسول مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ مناسب نہیں سمجھتے, ناگوار سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے مناظرہ کیا جائے. چھٹے امام نے کیا خوبصورت جواب دیا, فرمایا کہ یہ بات ٹھیک تو ہے لیکن تجھ جیسے افراد کے لیے نہیں ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. امام نے فرمایا ہم تجھے جانتے ہیں کہ جب تم مناظرہ کرنا شروع کرتے ہو, جب تم گفتگو کرنا شروع کرتے ہو, جب تم بات کا آغاز شروع کرتے ہو, تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کہاں سے کہاں تک پرواز کرنا ہے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اس کے بے پرواز کے شک، بعد تمہیں دوبارہ کیا آتا ہے بے اور شک، تمہیں سبحان اللہ. مناظرے کی اور اس گفتگو کے سارے فن و فنون معلوم ہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے. لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے افراد مناظرہ کریں اور لوگوں کو حق کے راستے کی طرف دعوت دیں. کیا بات، سبحان اللہ. اور کلیئر یہ جو میسج ہے صحابی ہیں قبلہ ان کا سے. نام، جی بالکل بے شک، حمزہ طیار ان کا نام ہے. اور بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان کا نام طیار ہونے کی وجہ ہی یہی حدیث ہے، کیونکہ اس کیا کہنا روایت کے اندر بیان فرمایا گیا کہ تمہیں پرواز کا معلوم ہے کہ کہاں تک تمہیں پرواز کرنا ہے اور دوبارہ کہاں سے زمین پر کیسے اترنا ہے. کیسے اترنا اس ہے. لیے اس صحابی کو طیار کہا گیا کہ جو پرواز کرنا بھی جانتے ہیں اور پرواز کو سنبھالنا بھی جانتے ہیں. تو سبحان اللہ. امام نے گویا دونوں طرح کے افراد کی نشاندہی کر دی کہ کچھ اور کچھ افراد کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے. تو اگر صلاحیت موجود نہ ہو تو اس وادی کے اندر قدم رکھنا اچھا نہیں ہے. کہیں انسان اپنے دین کا دفاع کرنے کے بجائے کہیں دین کو نقصان پہنچانے کے سبب نہ بن جائے. اور وہ افراد جو قابل ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر ضرور تشریف لائیں اور لوگوں کو قائل کریں کہ مذہب حق کا کون سا دین ہے. بے شک، بے شک. یہاں سے تو آپ کی دونوں باتیں واضح ہو گئیں کہ جی مناظرات بیسیکلی کس کو کرنا چاہیے، کون اہل ہے اور کون نا اہل ہے. تو یہ بات سب سے جی امپورٹنٹ جی ہے، بالکل سب سے ایسے ہی اہم ہے. بات ہے، جو آج کل کے دور میں دیکھنے میں بہت کم آتی ہے. ہر آدمی تلا ہوا ہے کہ آج مناظرہ کر دے اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دے. جی بے شک. ہم قرآن کریم کی بھی ایک آیت اگر وقت ہو تو آپ کی خدمت بالکل، کریں. بالکل قبلہ، بالکل. قرآن کریم نے بڑا خوبصورت اصول دیا ہے. قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں اگر ہم مراحل کو دیکھنا شروع کریں تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے عرض کیا کہ مناظرہ کوئی بیسٹ ٹیکٹک کا نام یا بیسٹ سولوشن کا نام نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے ایک مقام پر بیان فرمایا کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي كان بينه عداوة كأنه ولي ولی حمیم. ظاہراً یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے. ارشاد یہ ہوتا ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. بے شک. اس لیے ہر چیز کا جواب انسان نیکی کے ساتھ اور بہترین انداز میں دے. ادفع باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقے سے جواب انسان دے سکتا ہو ویسے جواب دے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، یا اگر اس کے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہوگی تو اگر تم نے بہترین اور خوبصورت انداز سے جواب دیا ہوگا تو کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا بہترین اور قریبی دوست بن جائے گا. تو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو معصومین علیہ السلام نے کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو جو چاہنے والا بنایا ہے وہ مناظرے کے ذریعے نہیں بنایا، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے بنایا ہے، وہ بہترین سبحان کردار اللہ، کے ذریعے بنایا. سبحان جیسے اللہ. سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی واقعے کو ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ شامی آیا مدینہ اور پہنچا جب امام کی خدمت میں تو کہنے لگا کہ میری نظر میں تمہارا باپ ویسا ہے ویسے نعوذ باللہ، اور مولا متقیان کی شان میں مقلزات پکڑنے لگا. پھر امام حسن کی شان میں توہین کرنے لگا اور امام بڑے سکون اور اطمینان سے سنتے رہے. جب وہ ساری بات اپنی کہہ چکا تو امام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو مدینے میں نیا آیا ہے، تو سبحان اللہ. قریب ہے، پردیسی ہے. اگر تیرے پاس کوئی دوست نہیں ہے تو میں تیرا دوست بننے کے لیے تیار ہوں. اگر تیرے پاس مکان نہیں ہے تو میرا گھر تیرے لیے خالی ہے. اگر تیرے پاس غذا ختم ہو گئی ہے تو میرا دسترخوان تیرے لیے بچھا ہوا ہے. اگر تیرے سبحان پاس اللہ. لباس نہیں ہے تو میرے پاس دینے کے لیے لباس موجود ہے. تو پھر اس کی زبان سے جملہ یہ نکلا کہ میں جب چلا تھا مدینہ کی طرف تو میری نگاہ میں تو اور تیرا باپ سب سے زیادہ مقبوض ترین انسان تھے، یعنی جن سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی. لیکن جب میں مدینہ پہنچ گیا ہوں تم سے ملاقات کی ہے تو میری نگاہ میں آپ اور آپ کے والد سے زیادہ محبوب ہستی اور کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ائمہ علیہ السلام نے کردار کے ذریعے لوگوں کو تبدیل کیا ہے. پھر امام باقر علیہ السلام کا واقعہ اگر دیکھیں، جب وہ عیسائی کہتا ہے انت بقر، آپ یعنی باقر سے اس نے ایک توہین آمیز لفظ استعمال کیا بقر، جس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ بقر کسے کہا جاتا ہے عربی میں. مجھے جی. اچھا نہیں لگتا کہ میں ترجمہ بھی سامعین کی خدمت پیش کروں، خود مومنین جانتے ہیں. تو امام کو بقر کہنے لگا تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو باقر ہیں. پھر اس نے کہا کہ تیری ماں روٹیاں پکانے والی ہے، کیونکہ
کبھی انسان ماں کے بارے میں کوئی اس طرح کا جملہ سن لے کسی اور کی زبانی تو برداشت نہیں کر پاتا. امام نے فرمایا اللہ اگر اکبر. وہ روٹیاں پکاتی تھی تو وہ حلال سے کمایا کرتی تھی. پھر اس نے ایک اور غصہ خانہ جملہ کہا مولا کی والدہ کی شان میں اور کہنے لگا کہ آپ کی ماں نعوذ باللہ گمراہ تھی. تو اللہ امام اکبر. نے اس وقت اپنے پہاڑ جیسے صبر کا اظہار فرمایا کہ اگر وہ ویسی تھی جیسا تو کہتا ہے تو پروردگار اس کی مغفرت فرمائے, اور اگر وہ ویسی نہیں اللہ تھی تو اکبر. پروردگار تیری مغفرت فرمائے. اور اللہ جیسے یہ اکبر. جملے سنے اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے تو بڑی بڑی گالیاں سننے کو ملے گی, لیکن امام نے اتنا خوبصورت محبت کے ساتھ جواب دیا کہ کہنے لگا اشہد سبحان ان لا اللہ. الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں سبحان اسی اللہ. دین پر آنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا سکھایا ہوا اور آپ کا بتایا ہوا دین ہے. تو ائمہ سبحان اللہ. علیہ السلام نے کبھی بھی مناظرے کو بہت زیادہ فوقیت اور اہمیت نہیں دی ہے, لیکن اس کا ہم اگر موازنہ کرنا چاہیں کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے تو گویا جہاد کی طرح اس کی اہمیت بنتی ہے کہ انسان کو تیار ہمیشہ رہنا چاہیے کہ دشمن کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے. یعنی بے شک. جہاد کے بے لیے شک. انسان اس وقت تیار نہیں ہوتا کہ جب حملہ ہو جائے, حملے حملہ سے ہو. پہلے ہی انسان کو تیاری پوری کرنی ہوتی ہے. بے اسی شک. طریقے سے مناظرے کے لیے بھی انسان آمادہ رہے. کہیں آفس کے اندر پولیس کے درمیان, دوستوں کے درمیان, یا کھیل کے اندر, کبھی کبھار گیمز کے میدان میں, آفس کے اندر مختلف مقامات پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ انسان کو اس کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے. ہم اگر ماہ بے شک. رمضان میں روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, نماز میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, سجدہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, اور مولا علی کو ہم امام مانتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, بعض کو ہم نہیں مانتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کے سارے جوابات انسان کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ بحث کرتا رہے. ہاں, اگر بحث کا موقع آئے اور محسوس کرے کہ واقعی نے سچے دل سے سوال کر رہا ہے تو وہاں جواب دینا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں پر ہم اپنی اس تاریخی مناظر کا ایک پہلا حصہ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ اس میں ہم ایک نئے مناظرے سے کمپلیٹ, جس میں ہم ڈسکس وہ کریں گے اور اس سے یہ سوچیں گے کہ آیا اس سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے, اور وہی جی ناظرین کے سامنے ہم پیش کریں گے. اور یہاں پر ہم آپ سے خداحافظ چاہتے ہیں کہ بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہترین موضوع کے لیے ہمیں چنا اور اپنے نظریات پیش کریے. یہاں پر آپ ہم کا شکریہ چلتے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی, اور حیدر ٹی وی کا شکریہ کہ جنہوں مدعو کیا. پروردگار آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہاں پر ہم بہت شکریہ قبلہ. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مناظرے کے ساتھ ناظرین کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. کہ بھائی یہ چیز یہاں پر تو ختم ہو گئی ہے, اب ہم نیکسٹ لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ کو کچھ پانی وغیرہ پینا ہے تو ہم پی لیں, کہ ہم اتنا ہی ٹائم لیں گے. یہ مختصر نہیں ہو گیا پروگرام, یہ تو آدھے گھنٹے سے بھی کم ہو گیا. اس کو جوڑ دیں گے یا وقفہ لے لیں گے تو وقفے کی اس میں جوڑ دیں گے. تو آپ مناظرہ کوئی پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم مناظرہ اسی کے ساتھ ملا دیں گے. ابھی کتنی دیر کیا پروگرام ریکارڈ ہو چکا ہے؟ ٹوٹل جو ٹائم ہوا ہے 35 منٹ ہوا ہے. تقریباً ہماری جو گفتگو رہی ہوگی وہ تو ملا کر 25 منٹ بنی ہوگی آئی تھنک. جی, تو پہلے اس میں ہے تو ہم نے شارٹ ایک انٹرو دے دیا اس میں, تو یہ انٹرو میں اس میں آ جائے گا. جب انٹرو کس میں ڈالیں گے تو ایک اس میں آ جائے گا. اب ہمارے پاس تفصیلی گفتگو کے لیے ایک مناظرہ کوئی بھی جو بھی ہمارے پاس تقریباً اس کے لیے پون گھنٹہ ہے ہمارے پاس, 45 منٹس ہیں ہمارے پاس. اچھا صحیح. تو اچھا, یعنی وہ 45 منٹس میں آپ کو درمیان میں گیپ بھی لینا ہے, وقفہ لینا ہے. وقفہ ہم لینا چاہیں تو لیں گے, ورنہ نہیں لیں گے, ورنہ ہم کنٹینیو رکھیں گے اپنی بات کو, اور وہ اسی بات کو مناظرے کو اس میں سمیٹ سکتے ہیں جیسا آپ بولیں. تو میرے خیال سے ابھی ایک آدھ بات یوں کر لیتے تو اچھی رہتا کہ نبی اکرم کے کسی مختصر سے مناظرے سے اگر ہم آج کی پہلے پروگرام کو اس انداز سے متبرک کر لیں
ٹھیک ہے، کیسا رہے گا، اور بالکل صحیح ہے. شروع کرتے ہیں. تو ہم رسول خدا کے زمانے سے لے کے چلتے ہیں، تو آپ پھر انشاءاللہ تعالی. جی، تو یہ پہلے ہی قسط کے اندر انشاءاللہ شامل ہو جائے گا نا؟ جی، پہلی ہی قسط کے اندر. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے بزرگ، تمام تعریفیں اس خدا بزرگ برتر کے لیے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. درود محمد وآل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حیدر ٹی وی کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم، یاری مدد. میزبان نوید علی زیدی کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے تاریخی مناظرے کا موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایران قم سے علامہ تقی مہدوی صاحب. ہم خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نیکسٹ اس میں وقفے کے بعد ہم داخل ہوں گے مناظروں میں، وہ مناظرے جو رسول خدا کے دور سے اور معصومین اور اس کے بعد مجتہدین نے کیے. ہمارا آج کا جو پہلا مناظرہ ہوگا وہ رسول خدا کے دور سے ہوگا، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں کس طریقے سے لے کے آ سکتے ہیں، اور اس سے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوئے اور کیا ملے ہیں، ان سب کے سوالات ہم انشاءاللہ العزیز قبلہ کعبہ علامہ تقی مہدوی صاحب سے لیں گے. جی قبلہ، تو ہم کون سا مناظرہ انشاءاللہ تعالی آج؟ جی ہم انشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی مبارک سے کلمات کو اور جو مناظرے کی صورت میں انہوں نے ادا فرمائے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. نبی اکرم کے زمانے میں ویسے تو مناظرے بہت سے ہوئے، اور کبھی کفاران قریش کے حوالے سے مناظرہ ہوا اور وہ سوالات اپنے لے کر آئے اور اعتراضات لے کر آئے. کبھی یہودیوں سے مناظرے ہوئے اور یہودیوں سے بڑی تعداد میں مناظرے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بے دین قسم کے ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا دانشور، عالم اور صاحب فہم و فراست سمجھنے والے تھے، اس لیے وہ نبی اکرم کے سامنے آئے اور انہوں نے مناظرہ کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے کچھ وہ ہیں کہ جو ویسے دائرہ اسلام کے اندر داخل تھے لیکن منافقین میں سے ہیں، اور انہوں نے آ کر نبی اکرم سے کچھ سوالات کیے اور اعتراض آمیز انداز میں انہوں نے گفتگو کی، اور نبی اکرم نے ان کے مناظرے کا جواب دیا. تو نبی اکرم کے زمانے میں کئی سارے مناظرے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ہم آج کی محفل کی حد تک ایک مناظرے کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مناظر سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر سے مناظرے کو عرض کروں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ویسے تو نبی اکرم کی ذات پر اعتراض نہیں کر سکے، وہ ذات کے جسے خود کفاران مکہ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے. اسی طریقے سے نبی اکرم جو کتاب لے کر آئے وہ چونکہ آسمانی کتاب تھی، وحی الہی نازل ہوتی تھی نبی اکرم کے اوپر، اور اس کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی اعتراض ان سے ہو سکے، بلکہ خود جب نبی اکرم کی زبان سے قرآن مجید کے کلمات جاری ہوتے تھے تو کافر غور سے سنا کرتے تھے اور کان لگا کر بیٹھا کرتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کتنے لطیف اور دلنشین آواز کے اندر انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور ایسے کلام کو ہم نے کبھی نہیں سنا. سبحان اللہ. لیکن کچھ الفاظ ایسے قرآن کریم میں استعمال ہوئے کہ بعض کفار قریش نے یہ اعتراض کیا کہ یہ الفاظ ہم کبھی بھی عربی زبان میں استعمال نہیں کرتے ہیں، لہٰذا قرآن کریم نے اگر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کی کتاب ہے تو یہ الفاظ قرآن کریم کو استعمال نہیں کرنے چاہیے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم صحیح فصاحت و بلاغت کی کتاب نہیں ہے اور اس کے معیار پر فائز نہیں. جب نبی صورت میں یہ ایک وفد کی صورت میں، گروہ کی صورت میں آئے اور آیتیں پیش کی کہ آپ کے قرآن کے اندر اس قسم کے الفاظ موجود ہیں جو صحیح عربی کے فصاحت و بلاغت کے مطابق نہیں ہیں، تو آپ یا تو یہ بتائیے کہ یہ واقعاً فصیح و بلیغ ہیں یا یہ قرآن کے الفاظ ہیں یا قرآن کے الفاظ نہیں ہیں. اور انہوں نے اپنا ایک سوال پیش کیا. 3 آیتیں وہ لے کر آئے تھے.
ایک سورہ نوح کی آیت ہے، ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے اور ایک اور آیت ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ایک سبحان خاص اللہ، گروہ کے لیے اور منافقین کے لفظ ان کی سازش کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا۔ مَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کفار، کبارہ کا لفظ استعمال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کبارہ کا لفظ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کبیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے آیت انہوں نے پیش کی، کہا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یہ کافر اور منافق آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ کہا ہمارے یہاں حضوا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ہمارے یہاں استہزاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں استہزاء کا لفظ ہے اور حضوا کا لفظ نہیں ہے۔ اردو زبان کے سبحان اندر اللہ، بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں، کبیر کا لفظ ہے، استہزاء کا سبحان لفظ اللہ، ہے۔ بے شک، اسی طریقے بے سے انہوں شک، نے کہا کہ قرآن میں ہے اور صحیح فصاحت و بلاغت کے مطابق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان ھذا ہذا، لشیء عجاب، یہ یا بہت اللہ، عجیب چیز ہے۔ چنانچہ سبحان اللہ، یہ لفظ عجاب جو استعمال ہوا ہے وہ صحیح عربی نہیں ہے، اصل لفظ عجیب۔ عجیب، جب نبی اکرم نے ان کی 3 لفظ سنے اور اعتراضات سنے، نبی اکرم نے فرمایا کہ نہیں، یہ صحیح فصاحت و بلاغت کے مطابق ہے، جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ بہترین الفاظ ہیں جو قرآن نے جگہ دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا نہیں، کہیں، یہ فصاحت و بلاغت کے مطابق۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا بھی استاد ہے اور ایک بہت بڑا بزرگ دانشور ہے، اگر اس نے کہا کہ یہ صحیح ادبی الفاظ ہیں تو ہم تسلیم کر لیں گے، اور اگر اس نے کہا کہ نہیں یہ صحیح الفاظ نہیں ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ اب انہوں نے خود ہی انتخاب کیا تھا ایک داور کو اور خود ہی انتخاب کیا تھا قاضی کو، تو نبی اکرم نے کہا ٹھیک ہے، پھر اسی کو بلا کے لے کر آؤ۔ یہ جب بلا کر لے کر آئے، نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ الفاظ نہیں بتانا۔ ولید بن عقبہ فیصلہ کرنے کے لیے جب نبی اکرم کی خدمت میں آیا اور اسے فیصلہ سنانا تھا عربی ادبیات کے مطابق، تو آ کر جب وہ بیٹھنا چاہتا تھا نبی اکرم کی خدمت میں، تو نبی اکرم نے بجائے اپنے اخلاق کریمانہ کے اظہار کرنے کی بجائے یہ فرمایا کہ تو یہاں نہیں، یہاں آ کر بیٹھ، اور سبحان اللہ، وہ اپنے مقام سے اٹھا اور دوسرے مقام پر آ کر بیٹھا۔ جب بیٹھنے والا تھا تو پھر نبی اکرم نے دوبارہ اٹھایا، کہا تو یہاں نہیں، یہاں بیٹھ۔ دوبارہ وہ اٹھ کر آنے والا تھا تو نبی اکرم نے فرمایا یہاں نہیں، تو وہاں بیٹھ، اور اسے اتنا زیادہ تھکایا اور اتنا خستہ کر دیا کہ وہ بوڑھا شخص اور بوڑھا استاد کہنے لگا کہ انی رجل کبار۔ وہ 3 الفاظ آپ کے ذہن کے اندر ہوں، ایک بسم لفظ تھا اللہ، کبار جس پر اعتراض کرنا تھا، اعتراض دوسرا لفظ اللہ، تھا حضوا، تیسرا لفظ تھا عجاب۔ اوجار، کہنے لگا، غصے میں آ کر کہنے لگا رسول اللہ کو کہ انی رجل کبار اتتخذنی حضوا ان ھذا لشیء عجاب۔ اوجار، کہ اے محمد، میں بہت بڑا آدمی ہوں، تم میرا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تم سے بڑی بعید اور عجیب بات ہے۔ تو سبحان اللہ، ابھی تو مقدمہ ہوا ہی نہیں تھا، مقدمہ پیش ہی نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ تینوں الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں وہ صحیح فصیح و بلیغ الفاظ ہیں اور فصاحت و بلاغت کی چوٹی کے الفاظ ہیں، کہ جو اس استاد نے خود اعتراف کیے کہ قرآن کریم میں جو جو استعمال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک استعمال ہے۔ بالکل ٹھیک استعمال ہوا، سبحان اللہ، اب سبحان یہاں اللہ، سے جو یہ جو مناظرہ ہوا ہے، اس سے ہمیں ایک جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کو اپنے علمی جوابات سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، مناظروں کے اندر اس کو مختلف حوالے دینے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، مختلف کتابوں کو دکھانے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، جو اس کی حاضر جوابی کا فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک، بے وہ شک، فی البدی حالات کو دیکھنے کے بعد انسان جو بات کہہ پاتا ہے وہ کبھی کبھار مناظرے میں فیصلہ کن ہوتی ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے۔ کون جیتا ہے، نبی اکرم نے اس زمانے میں کسی علمی بات کو پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے اخلاق کے برخلاف ایسے کردار کو پیش کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گیا اور وہ خود اپنی زبان سے اعتراف کرنے لگا کہ جو الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں وہ صحیح فصاحت و بلاغت کے مطابق۔ بہترین مناظر، اور اس میں مطلب دلائل کی پیش رفت ہونی ہی نہیں پائی، اس سے پہلے ہی وہ مناظرہ اپنے ہی الفاظ میں نکل کے آ گیا، ختم ہو گیا۔ بہترین مناظر آپ نے اس میں قبلہ پیش کیا۔ کوئی اور ایسا مناظر قبلہ جو ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش رکھ سکیں اور اسی طریقے سے
ہم استفادہ حاصل کر سکیں. اگر وقت ہمارے پاس مختصر ہے تو ہم ایک اور مختصر ہی مناظرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اگر بالکل وقت زیادہ ہے تو وقت ہے ہمارے پاس. آپ اگر چاہیں تو اس کو ہم لے کے ایک ایسا مناظرہ جس میں ہم اس کو سمیٹ سکیں بات کو. بعض یہودی آئے نبی اکرم کی خدمت میں اور آ کر یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے قرآن میں ایک اور جملہ استعمال ہوا ہے، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ جو صحیح فساد و بلاغت کے مطابق نہیں ہے، اور اگر اس کا صحیح ترجمہ دیکھا جائے تو بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو پھر جہنم میں چلے جائیں گے، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو انبیاء تھے اور نبی خدا تھے. آ کر انہوں نے مناظرہ اس انداز سے شروع کیا کہ آپ کے قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 ہے. ارشاد یہ ہوتا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اے کافروں اور اے مشرکو، تم بھی اور جن جن کی تم پرستش کرتے ہو اور عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ سب بھی جہنم میں جلائے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو جو اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، جو بت ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جلائے جائیں گے. اگر کوئی کسی انسان کی پرستش کرتا ہے، فرعون کی، نمرود کی، تو وہ جہنم میں جلائے جائیں گے، اور جو ان کو مانتا ہے وہ بھی جہنم میں جلائے جائیں گے. لیکن بعض اہل کتاب وہ ہیں جیسے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں خدا سمجھتے ہیں. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں کو بھی جلایا جائے گا اور جن کی وہ پرستش کرتے ہیں انہیں بھی جلایا جائے گا. نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کو بھی جلایا جائے گا. سبحان اللہ. اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر بھی ٹھیک فساد و بلاغت کے مطابق لفظ استعمال ہوا ہے، اور واقعا جو قرآن کریم کے عربی قواعد کو جانتے ہیں اور عربی لغت کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. ارشاد یہ ہوا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم بھی اور جن جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب جہنم میں جلائے جائیں گے. یہاں پر بت کا لفظ نہیں آیا ہے، لفظ ما استعمال ہوا ہے، ما تعبدون، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب عربی زبان کے اندر جو وسعت پائی جاتی ہے وہ اردو زبان کے اندر موجود نہیں. اردو زبان میں چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، سب کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے وہ بے جان ہو چاہے وہ جاندار ہو. لیکن عربی زبان میں بے جان کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ما تعبدون. جیسے درختوں کی اگر تم پرستش کرتے ہو، پتھروں کی پرستش کرتے ہو تو اس کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر جاندار چیزیں ہوں تو اس کے لیے الذی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. الذی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ انکم والذی تعبدون من دون اللہ، بلکہ فرمایا وما تعبدون من دون اللہ. جن بے جان چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، وہ جہنم میں جلائے جائیں گے. اور حضرت عیسیٰ جاندار تھے، انسان تھے، نبی خدا تھے، لہٰذا ان کے بارے میں آیت نہیں آئی ہے اور انہیں جہنم میں جلائے جانے کا تذکرہ بالکل نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض دیگر آیات کے اندر صراحت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگ تمہاری پرستش کریں؟ تو حضرت عیسیٰ نے اس کا انکار کیا، اور ان کے انکار کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی عبادت پر پرستش کا حکم نہیں دیا ہے، لہٰذا ان کے جہنم میں جانے کا بالکل تذکرہ نہیں ہے، بلکہ وہ بت کہ جو انسان کے خود کے تراشے ہوئے تھے ان کے جہنم میں جانے کا ذکر ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس مناظرے میں ہم کس طرح سے قبلہ، مطلب اب عملی طور پہ اگر ہم دیکھا جائے تو کس طریقے سے اس کو ہم لے کے آ سکتے ہیں؟ اور اس میں بالکل یہی ہے کہ یہاں پر نبی اکرم کے باقاعدہ علم کا اور ان کی معلومات کا پتہ چلتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم کے علم کے برابر تو کس کا علم ہو سکتا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ آپ کو پروردگار نے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا. لیکن بہرحال جو جس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، متخصص ہوتے ہیں، ان سے جا کر سوال کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس کا جواب بتائیے کہ قرآن میں تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ اس کے برخلاف ہے جو بات.
تو کیا قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے سمجھنے میں غلطی کی ہے؟ تو وہاں پر جو اسپیشلسٹ ہیں، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، جنہوں نے کام کیا اس شعبے کے اندر، وہ بیان کر سکیں گے کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے اور یہ معنی نکلتا ہے، اور قرآن کا لفظ جو استعمال ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اور اگر آپ کا عقیدہ نعوذ باللہ نہ خدا نخواستہ اگر غلط ہے، تو آپ اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کر لیجئے کہ قرآن کریم نے یہ پیغام دیا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب دین آپ کی سمجھ کے مطابق نہیں ہے، دین ایک مکمل ایک پیغام ہے، اس کو ہم اپنی سمجھ سے جو لوگ سمجھتے ہیں یا اپنی جی سمجھ جی تھوپتے ہیں، ضرور کر دیتے ہیں، وہ بالکل الگ جی جی دوراہے پہ نکل جاتا ہے۔ آج جی کل جو دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھائی خود مطالعہ کر لیں گے اور خود ہی اس کا جواب نکال لیں گے، اور وہ غلط صحیح، راہ پہ بھٹک جاتے ہیں، گامزن ہو جاتے ہیں، بنسبت کہ جی بالکل کسی ایسا سے ہی ہے۔ رجوع کریں اور اس کا صحیح مطلب صحیح فہم نکالیں، جی تاکہ ان بالکل، کو اس سے استفادہ حاصل ہو، الٹا وہ نقصان اس میں چلے جاتے ہیں۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی مفید مناظرے آپ نے پیش کرے، جس سے ہم عملی زندگی میں بھی اس کو استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر قبلہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہیدر ٹی وی کی طرف سے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور ان مناظروں کو تمام ناظرین کے سامنے پیش کرنے میں ہماری مدد کری، اور استفادہ کیا کیا بہت استفادہ شکریہ، اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ بھی آپ نے ہمیں بتایا۔ بہت شکریہ قبلہ، اجازت چاہتے ہیں یہاں سے آپ کا، اور السلام ناظرین سے علیکم۔ اجازت چاہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ نئے مناظرے کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔